Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today I'm gonna start the episode 11 of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. उसके लंबे बालों से पकड़कर वो घसीट कर तय खाने की जानिब ले जा रहे थे और वो रोती चीखती अपने जड़ों से उखड़ते बालों को पकड़ती छुड़वाने की कोशिश में निढाल घसीटती जा रही थी। जाओ अपने माँ बाप के पास। तहखाने में दाखिल होकर उसे फर्श पर धक्का देते छोड़कर वो तमस्खुर से हंसते हुए बोले। उसे अंधेरे में फर्श पर फेंक कर वो वापस दरवाजा बंद करके चले गए। मम्मा हूर सिसकती अपने घुटनों बालों कोहनियों को मसलने लगी। उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कौन सी जगह पर है। उसे सिर्फ ये मालूम था कि वो झूठ से उसे वहां से लेकर यहाँ फेंक कर चले गए थे। ही सिमी देखो कौन आई है। अंधेरे में कोने से एक अजीब सी आवाज निकली। हूर खौफ से आवाज की सिमट मुड़ी। कौन है? उसे लगा कोई चीज खिसकती उसकी तरफ बढ़ रही है। हूर के हाथ पांव फूल गए, वो कांपती पीछे हुई। कौन है? उसके चारों तरफ घिसट कर बढ़ने की आवाज आने लगी और साथ ही भी। नेक्स्ट सीन। आपने अच्छा नहीं किया मेरी कसम तोड़कर आरिफ। मुस्कान ने दुख से आरिफ को देखा। मैं जानता हूं मैंने जो किया अच्छा ही किया है, उसने नजरें चुराते कहा। क्या अच्छा किया? उस हैवान के साथ मिलकर खुद भी हैवान बन रहे हो। वो चीख उठी तो आरिफ ने घूर कर गुस्से से उसे देखा। तुम इतनी एहसान फरामोश कब से बन गई हो मिसी? दुख से आरिफ ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। जब से उस हैवान ने मेरे भाई के हाथ खून से रंगे हैं, जबरदस्ती। इससे तो अच्छा था हमें बचाता ही ना, कातिल होने से तो बच जाते। वो रोती हुई चिल्लाई। होश में आकर बात करो, उसने मुझे कातिल नहीं बनाया, मैं खुद उसके पास गया था बार बार। अब की बार वो भी गुस्से से बोला। और अगर वो हमें ना बचाता तो ये जो इज्जत से एक छत तले बैठे हैं, अगर वहां होते तो ऐसे 1000 बार हम अपने हाथ खून से रंगने चाहते। वो कहते जाने लगा। अच्छा तो यहां भी कौन सा हाथ साफ किए बैठे हो? मैं तो हूं ही सुतेली। बाई सच कहती थी कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है और वो आज साबित हो गया। उसके लफ्जों ने आरिफ को मुंह के बल जमीन पर गिराया और उसने सदमे की कैफियत में मुड़कर उसे देखा। मेरा प्यार दिखावा है तुम्हारे लिए? हाँ। वो चलता उसके पास आया और उसे बाजू से पकड़कर ढाड़ा कि मुस्कान सहम गई उसकी सुर्ख आंखों में देखकर। हाँ है तुम्हारा प्यार दिखावा। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ कोठे पर सबके दिखावे के लिए मेरा ख्याल रखते थे। अगर सच में मुझसे प्यार होता तो मेरी कसम न तोड़ते। वो उसकी सख्त पकड़ में रोती हुई चिल्लाई तो कई लम्हों तक आरिफ कुछ कह ना सका, सिर्फ उसकी भीगी सूरत तकने के अलावा। हाँ हूं मैं सुतेला, था मेरा ही प्यार मेरी ही बहन के लिए दिखावा। सुन लिया या अभी कुछ बाकी है? झटके से उसे छोड़कर वो गुर्राया तो अब की बार सदमे में आने की बारी मुस्कान की थी। आरिफ गुस्से और तासुब भरी नजर डालकर रूम से चला गया। ये सब उस बीस्ट ने किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। वो चीखती उठी बाहर आई। सामने ही खड़े उस दीवार नुमा वजूद को देखते ऊपर का सांस ऊपर रह गया और नीचे का नीचे। सईद उसकी सारी बातें सुनते आरिफ को रोते हुए बाहर निकलते देखकर सामने खड़ा गुस्से से उस चुंटी नुमा लड़की को देखने लगा जो अभी उसे मारने के लिए बाहर निकली थी। मुस्कान कुछ खौफ से जो कदम आगे ले आई थी पीछे उठाने लगी। आपने अच्छा नहीं किया बीस्ट, अपने आंसू साफ करती वो रोती हुई बोली। सईद ने नागवारी से उसे देखा। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? वो गुस्से से एकदम उसकी तरफ आने लगा। मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वो भराई आवाज में उसे सामने देखकर बोली और सांस रोककर उस पहाड़ जैसे वजूद से खौफसदा होकर आहिस्ता से साइड से होती गुजर गई। सईद सिर्फ उस जिद्दी लड़की को देखता रह गया जिसमें उसके एक थप्पड़ सहने की हिम्मत नजर नहीं आ रही थी। सईद ने खामोशी से जाती उस लड़की की पुश्त को देखा। खबरदार मिसी, जो एक कदम भी बाहर निकाला तो। आरिफ एकदम रूम से निकलकर रोई हुई सुर्ख आंखों से धाड़ा कि मुस्कान की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तो क्या? हाँ मारेंगे मुझे? मार दें,
میں جا رہی ہوں۔ اس نے غم و غصے میں چیختے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دروازے پر کھڑے بلیک کنگ کے آدمیوں کو دیکھتے کانپ کر پیچھے ہوئی۔ بیسٹ، کنگ نے کہا ہے دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت محل میں رہیں گے۔ کریم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے مسکان پر نظر ڈالتے بولا۔ سعید نے ایک تمسخر بھری نظر سفید پڑتی رنگت والی مسکان کو دیکھا اور پھر عارف کو۔ ایک بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ عارف سے کہتے اپنے روم میں چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں روم سے باہر نکل کر دروازے کی جانب بڑھا تو خوف سے سب سائڈ پر ہو گئے اور وہ ایک نظر عارف پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مسکان کی جان کانپ کر رہ گئی، اس نے خوف سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ چلو دونوں، مسکان کو دروازے سے دور جاتے دیکھ کر کریم بولا۔ ایک منٹ، اس نے مسکان کو پاس بلاتے کریم سے کہا۔ اب کیا کہتی ہو، جانا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر کر عارف نے مسکان سے پوچھا تو مسکان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاباش میری جان، اس کے سر پر لب رکھے اور وہاں موجود آدمی کریم سمیت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چلو بہت کر لیا بہن بھائی کا ناٹک، اب یہ وہاں چل کر کرنا۔ غصے اور کوفت سے کریم دھاڑا تو عارف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چل رہے ہیں، عارف نے کہتے مسکان کو روم میں اندر بھیجا اور دوسرے ہاتھ سے اچانک گن نکال کر ان پر فائر کرنا شروع کر دیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ تمہاری تو، اپنے تینوں آدمیوں کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر کریم دھاڑا اور اس کی جانب لپکا اور عارف جو اس پر بھی فائر کرنے والا تھا، پر اس سے پہلے ہی وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور عارف کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ کریم نے ایک کے بعد دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا، جس پر درد سے عارف کی دھاڑ گونجی۔ عارف! اور اس کی آواز پر مسکان گھبرا کر باہر نکلی، پر اپنے بھائی سے الجھتے کریم کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی۔ چھوڑو میرے بھائی کو کمینے انسان! وہ چلاتی کریم کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی۔ کریم نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک دھکا دے کر پیچھے پھینکا کہ مسکان منہ کے بل نیچے گری۔ مسکان! درد سے اٹھنے کی کوشش کرتے عارف نے اپنی بہن کو نیچے گرتے دیکھا، درد سے پکارا، اور مسکان کریم کو پستول نکالتے دیکھ کر سفید پڑ گئی۔ نہیں، وہ چلائی، پر جب اپنے بھائی کے نیچے عارف کی پستول آئی تو اس نے اٹھا کر دیکھا اسے اور پھر کریم کی پیٹھ کو، پھر اس کی آنسو سے بھری نظریں نیچے پڑے بھائی پر گئیں۔ اگلے ہی پل ٹھا کی آواز کے ساتھ مسکان کا وجود ساکت ہو گیا اور عارف نے صدمے سے اپنی بہن کے ہاتھوں میں پسٹل کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے کریم کو دیکھا، جس کے ماتھے پر بنے سوراخ سے خون نکل کر منہ پر آ رہا تھا۔ مسی! وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور اپنی ساکت بیٹھی بہن کی جانب آیا۔ پیچھے دھڑام سے کریم منہ کے بل گرا اور عارف نے صدمے سے بیٹھی اپنی بہن کو خود میں بھینچ لیا۔ مسکان میری جان! اس کے پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ پلٹ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ماتھے پر لب رکھے کہ مسکان کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ میں نے ٹھیک کیا نا عارف؟ وہ خالی نظروں سے عارف کو دیکھتی بولی۔ ہاں میری جان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اب بس چھوڑو اسے اور بھول جاؤ سب کچھ، وہ محبت سے کہتا اس کے ہاتھوں سے پستول چھیننے لگا، پر مسکان نے پکڑ سخت کر لی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اگر تم چلا سکتے ہو تو پھر میں بھی چلا سکتی ہوں، سمجھے؟ اچانک وہ چیختی اٹھی اور دھاڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دروازے پر کھڑے سعید نے یہ سارا منظر دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ان لاشوں کے پاس آیا۔ اٹھو اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالو باہر۔ سعید کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ اس کی نظر میں یہ عام تھا کہ اگر کسی بھی بہن یا بھائی پر برا سایہ آئے گا تو کوئی بہن بھائی خاموش ہو کر اس برے سائے کو اسے نگلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا، یا اپنی جان دیتا یا جان لیتا۔ سو عارف کا یوں رونا اور مسکان کا سکتے میں جانا دونوں ہی فضول تھا، وقت کا برباد کرنا۔ عارف نے اٹھتے اس بے جان انسان کو دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرتے کریم کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اپنی بہن کو بولو اگر خون خرابہ کیا ہے تو گھر صاف کر لے۔
ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने आरिफ से कहा और आरिफ ने सर हिलाया तो वो उसके उदास चेहरे को देखने लगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो, दोनों में कोई एक दूसरे को मुसीबत में नहीं देख सकता, तभी ये अमल फितरी था। उसका कंधा थपथपाते वो करीम की गाड़ी को लेकर ब्लैक किंग के महल की तरफ रवाना हो गया, उसके भेजे गए आदमियों की लाश लेकर। और ब्लैक किंग करीम की लाश सईद के कंधे पर देखकर शौक की कैफियत में उठ खड़ा हुआ। मैं इनकार कर चुका हूं, वो नहीं मिलेंगे, मत भूलो वो बीस्ट के साए तले हैं तो कैसे होंगे। सर्द लहजे में कहते ब्लैक किंग को शुश्तर छोड़कर उसके 4 आदमी मारकर वो चला गया और ब्लैक किंग गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसने जैसे लपसी लिए, क्योंकि उसका बीस्ट जिद करना सीख गया था, तभी उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसके इतने खास आदमी की लाश उसका अपना बीस्ट कंधे पर उठाकर लाया था, पर वो कुछ भी कर न सका। धाड़ते उसने टेबल पर रखी शराब की बोतल नीचे फेंकी, जो 1000 टुकड़ों में तकसीम हो गई। हुरुल ऐन ने अपनी नजरें फेरी, पर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया, वो अंधेरा जो उसकी आंखों में समाया हुआ था। वो मुंह पर हाथ रखे सिसक उठी और खुद में सिमट गई। उसे लगा उसकी मौत करीब आ चुकी है, और हुरुल ऐन ने कलमा पढ़ते हुए खुद को जो भी था उनके हवाले कर दिया और अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। देखो देखो सिमी, शहजादी आई है। हुरुल ऐन को घेरे में लेते वो औरतें उसके बालों, चेहरे, बाजुओं पर अपने लंबे नाखून फेरती कोने में दुबकी सिमी को कहने लगी, जो छत से आती सूरज की रोशनी में हुरुल ऐन को देखती दीवार से सर टिकाए बैठी थी। ही सिमी, अंधी शहजादी है। उस औरत की बात पर सब हंसने लगे और सिमी ने चौंक कर उस छोटी सी 16 साल की लड़की की बड़ी बड़ी भीगी आंखों में देखा तो तल्खी से हंस पड़ी। खूबसूरत है ना? वो खिसकती उनके पास आई और बगौर हुरुल ऐन के एक एक नक्श को देखने लगी। बहुत है, ये तो गई। ही। दूसरी औरत तालियां बजाती हंसती आखिर में रो पड़ी। वहां 20-30 के लगभग औरतें मौजूद थीं, जो उस दहशतगर्दों की तंजीम के जुल्म बर्दाश्त करते करते अब अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थीं, और काफी उनमें मर भी गई थीं जिन्हें कहीं दूर फेंका जाता था। वहां सब किडनैप या कोठे की लड़कियां थीं, पर सिमी उन बदनसीब लड़कियों में से थी जो अपने ही बाप के हाथों उस तंजीम में बेची गई थी चंद पैसों के एवज, और अपनी बे इंतहा खूबसूरती की वजह से ब्लैक किंग की बर्बरियत का निशाना बनी, और फिर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी कि अब जख्म होकर उस तहखाने में पड़ी थी कि जिसे जो आता मार पीट कर चला जाता, अपना गुस्सा उन पर निकाल कर। इसे मार दे? हाँ, इसे मार देते हैं। एक औरत उसके हुस्न को देखकर खौफजदा होती करीब आई। हुरुल ऐन से सकती उनकी बातें सुनती थर थर कांप रही थी कि अचानक उसके पीछे धक्का देते उसके ऊपर चढ़कर वो औरत उसका गला घोटने लगी। मामा, पापा। वो सांसें घुटने पर हाथ पांव मारती चीखने लगी कि सिमी ने गुस्से से उस औरत को हुरुल ऐन से पीछे धक्का दिया। दूर हटो, ये मेरी शहजादी है, मेरे शहजादे की है। सिमी चीखती उस औरत को मारने लगी और हुरुल ऐन रोती नीचे पड़ी खांसने लगी। मम्मा। वो उठ बैठी तो सिमी ने फिर से बगौर उसे देखा। मुझे जाना है मामा, पापा के पास, मुझे जाने दो। वो हाथ जोड़ती बोली तो सिमी ने उसके खूबसूरत हाथों को देखा और फिर अपना सर खुजाने लगी। हाँ, सईद आएगा तो वो हमें ले जाएगा। वो कमाने गया है, वो जल्दी वापस आएगा। वो मेरा शहजादा है, तुम उसकी शहजादी बनोगी ना? वो अपने गंदे नाखूनों को देखती, फिर हाथ की पुश्त से उसके आंसू साफ करती बोल रही थी। वो हुरुल ऐन खौफ से हिचकियां लेती उन पागलों के बीच खुद को पाकर कांपने लगी थी। दूसरी औरतें मुंह बनाकर वहां से दूर हुईं। बनोगी ना, बोलो, शहजादी बनोगी ना? वो उसके बाल दुरुस्त करते बोल रही थी। हूर ने कोई जवाब ना दिया तो सिमी मायूस हो गई। सईद बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए हरी चूड़ियां लेने गया है। अगर तुम उसकी शहजादी बनोगी तो वो तुम्हें भी देगा। मायूसी से सर खुजाते हुए वो लालच देने लगी तो हूर खुद में सिमट गई। मार दें सिमी, बहुत खूबसूरत है।
وہ عورت واپس کھسک کر پاس آئی اور سمی کا کندھا ہلا کر کہنے لگی تو سمی نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی سنہری ویران آنکھوں میں غصہ امٹ آیا۔ نہیں، میرے شہزادے کی شہزادی ہے، کوئی نہیں مارے گا۔ سعید آ رہا ہے، ہم جائیں گے تو میں اماں اس کی شادی سعید سے کرائیں گے، تمہیں نہیں بلاؤں گی میں۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی بولی تو وہ منہ بسور گئی۔ مجھے ساتھ لے چلنا، میں شادی کروں گی اور اچھا اچھا کھانا بھی کھاؤں گی۔ وہ سمی کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی تو سمی اپنے ہاتھ چھڑواتی حور کے ہاتھ زبردستی پکڑے بولی، میں صرف اپنے شہزادے کی شادی اس سے کرواؤں گی، بس چلو وہاں بیٹھیں، تمہیں پانی پلاؤں۔ وہ حور کو کھینچتی لے گئی اور وہ پانی کا سنتی خود بخود اس کے پیچھے گھسٹتی چلی گئی۔ اور جیسے ہی حور نے پانی منہ سے لگایا تو ایک بدبو اس کی ناک کی نتنوں سے ٹکرائی تو وہ ابکائے لیتی سارا پانی منہ سے نکال گئی۔ یہ تو بہت گندا ہے، قمیص سے منہ صاف کرتی وہ بھاری آواز میں پیاس سے تڑپتی بولی، ہیں گندا ہے؟ ہی گندا تو نہیں، میں تو پی رہی ہوں۔ سمی ہنستی ہوئی پانی منہ سے لگاتی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی۔ اس نے کہتے اس کے منہ سے گلاس لگایا تو حور روتی ہوئی ناک بند کر کے پینے لگی۔ لو پیو۔ وہاں جو بھی آتی تھی سب مل کر اسے بہت پیٹتی تھی کہ کنگ کے پاس جانے سے پہلے ہی مر جائے، پر حور العین کو دیکھتے سمی کو وہ بہت پسند آ گئی اپنے بھائی کے لیے، جو اس کی چوڑیاں لینے گیا تھا کہ اس کے لوٹنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے، جو کہ احساس کمتری سے نفسیاتی ہو گیا تھا، لوگوں کی تمسخر بری نظریں اسے اور اس کی بیوی کو اولاد کو دیکھ کر جو اس پر پڑتی تھیں، اس نے اپنی اولاد سے نفرت شروع کر دی۔ اور ایک دن ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو زبردستی سٹور روم میں بند کرتے اور اسے بے ہوش کر کے یہاں بھیج دیا۔ اب اس کے لیے ہر رات قیامت اور ہر دن ظلم اور تشدد کی انتہا سے گزرتا تھا۔ اس نے کافی انتظار کیا اپنے شہزادے کا کہ اب آئے گا، اب اسے یہاں سے لے جائے گا، پر وہ نہیں آیا اور انتظار ہی رہ گیا۔ البتہ یہ ضرور اللہ نے اس پر کرم ہی کر دیا تھا کہ اسے اس سوچ سے چھٹکارا دے دیا، کہیں اس کا بھائی اسے بھول تو نہیں گیا۔ دماغی توازن چھین لیا جو اس کے حق میں بہتر تھا، اور اب وہ خوشی سے اس کے انتظار میں تھی کہ اس کا شہزادہ ضرور آئے گا اور اسے اماں کے پاس لے جائے گا۔ اور اب تو اس نے اپنے شہزادے کے لیے اس کی شہزادی بھی ڈھونڈ لی تھی۔ اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وقت کتنا گزر گیا تھا کہ اب اس کے سر میں سفیدی پھیلنے لگی اور انتظار طویل ہوتا جان لیوا بن گیا تھا۔ سمی نے اسے وہاں بیٹھی پاگلوں سے تو بچا لیا تھا جو اسے آگے کی درندگی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسے بھی مارنا چاہتی تھی، پر سمی بیچ میں آ کر اسے اپنی شہزادی کہہ کر بچا گئی تھی۔ زمان کو انتظار تھا کہ جب وقت گزرے گا یا اسے موقع ملے گا تو وہ بیوٹی کو لے کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے گا، پر اب تو اسے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کافی بار تہ خانے کا رخ کیا تھا پر وہاں پہرا سخت دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور اب اس کے ساتھ گزرے ان چند لمحوں میں جیتا وہ اپنے مشن میں مصروف تھا۔ سمی حور العین کو تو ان عورتوں سے بچا گئی تھی پر وہاں آتے درندوں سے نہیں بچا پائی، اور انہیں جب معلوم ہوتا کہ یہ قہر زمان کی امانت ہے یہاں کوئی دیکھے بنا اس کی طرف، تو وہ غصے میں اس پر ہنٹر سے اپنی ساری بھڑاس نکال کر چلے جاتے اور وہ معصوم پھول سسکتی سمی کی آغوش میں چھپ جاتی۔ اب تو اسے سب کچھ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک قیدی ہے۔ ان دوسری پاگل عورتوں کی طرح وہ بھی ایک دن پاگل ہو جائے گی اور پھر یہی مر جائے گی، جیسے ہر دن کوئی نہ کوئی آتی تھی اور کوئی آنکھیں موند کر اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر کے چلی جاتی تھی۔ اسے صرف سمی عزیز تھی، جس طرح وقت کی ماری سمی کو اپنی شہزادی۔ دونوں ایک دوسرے کے درد زخموں پر مرہم کرتے جی رہے تھے، سمی اپنے شہزادے کی راہ میں اور حور العین بے مقصد۔ اسے معلوم تھا اب اس کا کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کوئی اسے نہیں اپنائے گا، اچانک ہی کوئی حیوان اسے نوچ کر کھا جائے گا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ سمی کو وہ بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی شہزادی تھی، اس کے شہزادے کی دلہن۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، بال بناتی، اور جب کوئی اس کے جسم کو زخم کر جاتا
تو وہ اس پر اپنے آنسوؤں سے مرہم رکھتی اور حور العین سسکتی اسی میں سما جاتی تو کبھی سمی زخم زخم ہو کر پھر بھی اسے چھپائے رکھتی خود میں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، کتنے دن ماہ سال گزر گئے ہیں۔ بس ایک ہی روٹین تھی، زخم کھانا اور سسک کر سمی کی گود میں چھپ جانا۔ پر آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کیونکہ وہ ان کے قہر زمان کی امانت تھی جو دن رات ایک کر کے ان لڑکوں کی ٹریننگ دے رہا تھا، دہشت گردوں کی، صرف اپنی بیوٹی کو پانے کے لیے۔ اور حور العین قطرہ قطرہ موت کی طرف رواں تھی سمی کے ساتھ، اور وہ جو انجانے میں ہی اس شہزادے کا انتظار کرنے لگی تھی، قطرہ در قطرہ بہہ کر ان آنکھوں سے نکل رہا تھا جو سمی کے شہزادے کے ذکر پر آنکھیں چمکتی تھیں، اور وہ انگلیاں اپنی ہتھیلیوں پر پھیرتے محسوس کرتی تھی کہ کیا سچ میں آئے گا اس کا شہزادہ؟ جانا ضروری ہے داد؟ نور العین ڈور ناک کرتی، پیکنگ کرتے اس کی پشت کو دیکھتی افسردہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ داد نے آواز پر مسکراہٹ روک کر ایک گہرا سانس خارج کرتے مڑا، کہیں اس افسردگی کے پیچھے محبت تو نہیں؟ شرارت آنکھوں میں سجائے وہ بولا، ہمیشہ بکواس ہی کرتے رہنا۔ میں اس لیے افسردہ ہوں کیونکہ یہاں تمہارے علاوہ بات ہی کس سے کرتی ہوں؟ برہان تو دیکھ کر مارنے کو دوڑتا ہے۔ بھرائی آواز میں وہ نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے سیدھا داد کے دل میں اتر رہی تھی۔ ابو اور امی سے کرنا، برہان سے اگر حور العین کو کوسنے کی بجائے بات کرو گی تو وہ ضرور تم سے باتیں کریں گے۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا تو نور العین نے منہ بنایا، ہاں اسے تو میں ہر حال میں ہی بری لگتی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تو داد ہنس پڑا، جاؤ مرو، تمہیں مجھ سے زیادہ تمہارے وہ دوست عزیز ہیں جو سرحدوں کے اس پار بیٹھے تمہیں صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آؤ، ہمیں تمہاری یاد آ رہی ہے، ملنا ہے، کچھ وقت گزارنا ہے، اور تم دوڑے چلے جا رہے ہو، بے وقوف نہ ہو تو۔ میں تو تمہاری جیسے دوست ہی نہیں، نور غصے اور غم سے کہتی مڑی کہ داد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بھی تو سنو بونی، یا صرف اپنی ہی سنانے آئی تھی؟ کیا سنوں؟ نور نے منہ پھلا کر دیکھا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تو داد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ کتنی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہے جس کے لیے ہزاروں میں ایک چنا جاتا ہے؟ وہ کیا بتاتا اسے کہ وہ پاک آرمی میں سیکرٹ ایجنٹ کی ٹریننگ پر جا رہا ہے؟ دوسرے ملک دوستوں سے ملنے جانے کا تو صرف بہانہ تھا، اصل میں تو اپنا خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو اس نے اپنے چچا چچی کی قبر پر سر رکھ کر دیکھا تھا، جو اس نے معصوم حور العین کے غائب ہو جانے پر دیکھا تھا، وہ خواب جو نور العین کی ماں باپ بہن سے بچھڑنے پر آنسوؤں میں دیکھا تھا۔ اس خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا جو خواب اس نے اپنے بھائی کو راتوں میں سجدوں میں سسکتے دیکھا تھا۔ تو کیسے وہ خواب پورا نہ کرتا؟ جانا ضروری ہے، پھر کچھ ہی تو وقت کی بات ہے، لوٹ آؤں گا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ واپس وارڈروب کی طرف مڑ گیا، اور نور العین جو آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی کہے گا تمہارے سوا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، میں نہیں چاہ رہا تمہیں چھوڑ کر، پر اس کے بدلے اتنے عام لفظوں میں اپنی بات کہہ کر مڑ جانا نور کو غصے سے سرخ کر گیا۔ جاؤ، میں نے کب روکا ہے، مرو وہیں، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں کہ سب مجھے چھوڑ کر جائیں۔ وہ روتی ہوئی بولتی مڑی تو دروازے پر کھڑے برہان کی غصے بھری نظروں میں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے؟ وہ سفر پر جا رہا ہے اور تم اسے بد دعائیں دے رہی ہو، پاگل ہو؟ غصے سے درشتگی سے کہتے وہ اندر داخل ہوا تو نور سہم گئی، بھائی کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہی تھی؟ داد برہان کو نور پر غصہ کرتے دیکھ کر ایک دم مڑا اور برہان سے بولا، اس لڑکی کو بد دعائیں دینے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے جو تم مذاق کی بات کر رہے ہو؟ نفرت سے دیکھتے برہان بولا تو نور کا آنسو نیچے فرش پر گرا۔ داد تڑپ اٹھا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، نور تو مذاق کر رہی تھی، سچی۔ وہ غصے سے دیکھتی نور کو جانے کا اشارہ کرتے برہان سے بولا، میں مذاق نہیں کر رہی تھی۔ نور دانت پیس کر کہتی روم سے بھاگ گئی تو داد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ دیکھا کتنی بد اخلاق ہے، ذرا جو تمیز ہو اس لڑکی میں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔
داد نے گہرا سانس لیتے اپنا بیگ پیک کیا اور نیچے رکھا۔ چلو فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، امی ابو سے مل لو۔ برہان اسے ساتھ لگاتے پیٹ تھپک کر بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ داد نے مسکراتے ایک نظر اس آنسو پر ڈالا جو نیچے پڑا تھا اور اس کی اسی پر نظریں ٹکی تھیں۔ مسکراتے آگے بڑھا اور اس موتی کو اپنی انگلی پر اٹھا کر اپنی کالی چمکتی آنکھوں کے سامنے کیا۔ جہاں اتنی تکالیف سہی ہیں وہاں ذرا سی یہ بھی برداشت کر لو، اس کے بعد تمہارا داد صرف اور صرف تمہارے پاس ہوگا۔ اس موتی کو لبوں سے لگاتے وہ دلکش انداز میں مسکرایا اور بیگ اٹھا کر کمال صاحب اور ناراض سی آسیہ بیگم سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ پیار لیتا ایک نظر نور العین کے بند دروازے پر ڈال کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، برہان کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف۔ اپنا خیال رکھنا اور پہنچتے ہی کال کرنا، برہان اسے گلے لگاتے بولا۔ آپ بھی، اور میں جب آؤں تو خوشخبری کے طور پر آپ کو ایس پی کے عہدے پر دیکھوں۔ داد اسے خود میں بھینچتے بولا، جس نے حور العین کے بعد مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا، جیسے مسکراہٹ کا اسے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ۔ اور تم فالتو میں ہی اپنی تعلیم کا نقصان کرتے دوست کے پاس جا رہے ہو، یہ تو بعد میں بھی چلتا رہے گا، ابھی تو اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ وہ مسکراتے بولا تو داد اس کی خوبصورت مدھم مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ یہی تو لائف ہے، انجوائے کرنے کی، پھر تو ابو کا بزنس سنبھال کر وقت کہاں ملنے والا ہے۔ اس نے سر کھجاتے کہا تو برہان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اناؤنسمنٹ ہونے پر وہ مسکراتا ہاتھ ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گیا اور برہان محبت سے اس کی پشت کو دیکھتا اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ امریکہ کی فلائٹ ٹکٹ کینسل کروا کر وہ اسلام آباد کی فلائٹ سے شام کے وقت وہاں پہنچا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنے نام کا بورڈ دیکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہتے اپنا کانچ آگے کیا۔ السلام علیکم، آئی ایم داؤد آلف الوی۔ وعلیکم السلام۔ اس آدمی کے پیچھے چلا آیا اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے موبائل سے سم کارڈ نکال کر اس نے موبائل آف کیا اور مسکراتے موبائل جیب میں رکھتے گہرا سانس لیتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ تمسخر بری نظر بلیک کنگ نے سامنے کھڑے غصے سے بھرے زمان پر ڈالی جو آج 4 سالوں بعد ہارا کھڑا تھا۔ اس نے جو الگ سے 5 لڑکے لیے تھے، ان 2 آدمیوں کی جگہ ایک ایک کر کے سب اپنی سانسوں سے رشتہ توڑ کر آنکھیں موند گئے تھے۔ مجھے ایک اور موقع چاہیے کنگ، اور تمہیں دینا ہوگا۔ زمان گیز و غضب سے دھاڑا۔ ہاں ہاں ہاں، جتنے چاہے لے لینا، پر جو جشن میں اپنے محل میں رکھ رہا ہوں، بلیک کنگ کی بڑھتی تنظیم اور دوسری دنیا کی خطرناک مافیا گینگ سے تعلقات بڑھنے پر اس کے بعد تمہیں موقع دوں گا جتنی دفعہ چاہو۔ اس نے مکرو کہا لگاتے کہا تو زمان ناسمجھی سے دیکھنے لگا کہ اگر وہ اسے موقع دے رہا ہے تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے کنگ؟ اصل بات بتاؤ، وہ بھپر کر بولا۔ اور تمہیں پتا ہے اس کنگ کا انٹرسٹ میرے بیسٹ میں ہے، جس کا خوف اب دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور اس آنے والے جشن میں وہ اس سے مل رہے ہیں، تو سوچو کنگ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کی رکھیل بھی تو حسین ہونی چاہیے اس جشن میں، جس سے وہ سب کا تعارف کروائے، اور تم سے بھی۔ وہ کہتا زمان کو ساکت چھوڑ کر دوسری تنظیموں سے آج کی میٹنگ میں چلا گیا۔ بلائنڈ بیوٹی؟ اطلاع کے مطابق جاوید راٹھور ہی بلیک کنگ ہے اور زمان چوہان اس کا ساتھی۔ یہ دہشت گردوں کی تنظیم پاکستان سمیت دوسرے ممالک پر اپنی دہشت کے پنجے گاڑنا چاہتی ہے، جو کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہے بیسٹ کے وسیلے، جس کا خوف اب صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک پر بھی چھایا ہوا ہے۔ ISI کے آفس میں اس وقت خفیہ میٹنگ میں کرنل وجاہت کی آواز گونجی، اور اس خفیہ میٹنگ میں میجر شہریار، کوڈ نیم شیر، کیپٹن فہد، ایجنٹ مہک اور ایجنٹ عالف بھی موجود تھے۔ یہ اب دنیا بھر میں پہلی دہشت گردوں کی تنظیم ہے جو پاکستان سمیت مختلف ممالک سے نوجوان لڑکوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، جس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ بیسٹ
कर्नल के कहने पर मेजर शहरयार ने रेड कवर फाइल टेबल पर रखी और ब्रिगेडियर के बाद डिप्टी डायरेक्टर ने फाइल उठाकर उसमें मौजूद बीस्ट के बायोडाटा पर अपनी नजर डाली। शहरयार की नजरें उनकी आंखों पर टिकी थीं जहां गुस्से और अफसोस के तासुरात नुमायां थे। पर अब उनकी तंजीम सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं बल्कि नौजवान लड़कियों को भी किडनैप करके मुख्तलिफ ममालिक में फरोख्त करते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ही दिनों में जावेद राठौर के महल में जश्न रखा जा रहा है, जहां दुनिया भर के दहशतगर्दों की तंजीम के साथ माफिया गैंग भी शामिल हो रहा है, जिसका इरादा बीस्ट को देखना और उसके जैसे दूसरे हैवानों को वजूद में लाना है, और उसके बाद ब्लैक किंग और माफिया गैंग मिलकर पूरी दुनिया पर अपनी दहशत से हुकूमत करें। इससे पहले कि ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो, हमें उनके नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाना है। अंडरस्टैंड? यस सर। मेजर शहरयार की आवाज के साथ बाकियों की आवाज ही साथ गूंजी। मीटिंग खत्म हो गई थी। उन्हें कल अपने हथियारों को लेने का कहते, और मेजर शहरयार सीक्रेट एजेंट आलिफ के साथ कल अपने उस मिशन पर तफसील से डिस्कस का कहते अपने खुफिया फ्लैट में वहां से चला गया। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। कैसे भी करके माफिया गैंग और ब्लैक किंग के साथ उनके नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिलाना था। आलिफ अपने साइलेंट मोबाइल पर बुरहान की कॉल्स देखकर बाहर निकल आया। जी भाई। मोबाइल कान से लगाते वो बोला, कहाँ हो तुम? पहले 2 साल गायब रहे हो, पेट नहीं भरा जो अब फिर मरी जाने का पैगाम छोड़ा है? बुरहान जो अभी ऑफिस से आकर बैठा था, कमाल साहब की दाद के नए मुतालबे पर धाड़ें सुनकर उसे कॉल करने लगा, और कुछ देर बाद उसने कॉल पिक की तो गुस्से से बोला, भाई प्लीज हेल्प। वो छोटे बच्चे की तरह मिनमिनाया तो उसकी आवाज पर बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। नो दाद, इस बार मेरी हेल्प नहीं मिलेगी। तुमने पिछली बार जितना हमें तड़पाया था, इस बार मैं जरा भी हेल्प नहीं करूंगा, माइंड इट। वो मसनूई सख्ती से बोला। पक्का? उसने यकीन दिलानी चाहिए। बुरहान ने सर हिलाया। ठीक है, जब वहां मेरी खुशी किसी को भी अजीज नहीं तो मेरा आना किस काम का है? अब जब तक आप अब्बू को बना नहीं लेते, मुझे कोई आने का ना कहे। दाद ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी बगैर बुरहान की अरे अरे सुने। इसके बाद भी बुरहान ने कॉल्स की पर दाद ने रिसीव नहीं की, और फिर तक हार कर बुरहान ने ओके ठीक है, आओ गधे, करता हूं कुछ। दाद पढ़कर कहकहा लगा उठा था। जानता था भाई कितना प्यार करता है उससे। और दाद ने बुरहान के मैसेज पर जज्बात में किस करते हुए मोबाइल जेब में रखा और अपने घर की राह ली। शहरयार ने जब घर में पांव रखा तो रात के डिनर का वक्त हो रहा था, और हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल से अहमद साहब की उसकी गैर मौजूदगी में बुड़बुड़ाहट जोरों शोर से जारी थी। उसने मुस्कुराहट रोकते अपनी रूम की जानिब कदम लिए और जल्दी से फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउजर्स और ग्रे शर्ट जो कि उसके चौड़े सीने से चिपकी हुई थी, बालों में ब्रश फेर कर वो मुस्कुराती बूढ़ी आंखों में अपनी डार्लिंग के अक्स को समाये रूम से बाहर निकला। पापा, भाई आ गए, हुरिया ने शायरी को देखकर चहकते कहा तो दुर्रात ने अहमद साहब की नागवार नजरें शायरी पर देखकर मुस्कुराहट छुपाई। विशाल ने उसे अपने भाई की बेइज्जती पर मुस्कुराते देखकर नाक सिकोड़ी। अलबत्ता परी जो हम्माद साहब के साथ बैठी थी, हुरिया की आवाज पर बेसाख्ता ही नजरें उठाईं और इतने सब लोगों की मौजूदगी में उसकी मुस्कुराती भूरी आंखें खुद पर मरकूज देखकर वो अंदर तक कांप कर रह गई। ना चाहते हुए भी उसने आइमा बेगम के दुपट्टे को जकड़ा। अस्सलाम वालेकुम। परी के नजरें झुकाने पर वो नापसंदीदगी से उसे देखकर सलाम करता उसके सामने ही बैठा। सब ने उसके सलाम का जवाब दिया सिवाय परी के। कहाँ थे सुबह से? अहमद साहब तो वैसे खाने के टेबल पर बोलने के सख्त खिलाफ थे, पर अपनी ये नालायक औलाद उन्हें इसी वक्त कभी कभी ही आहत आती थी। बाद में बात करना अहमद, अभी बच्चे को खाना खाने दो। हमाद साहब ने मुंह की तरफ जाते शायरी के रुके हाथ को देखकर कहा, नहीं भाई पूछने दे, मैं तंग आ गया हूं इसकी घर से मुसलसल गैर हाजिरी पर। कितने कितने दिन ये घर से गायब रहता है, कोई पूछता ही नहीं। वो बामुश्किल गुस्सा दबा कर बोले। सब खामोशी से दोनों बाप बेटे को देख रहे थे। अहमद।
حماد صاحب پری کی سفید رنگت دیکھ کر کچھ دبے ہوئے لہجے میں سرزنش کرتے ہوئے بولے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی معصوم بچی کو دیکھ کر احمد صاحب خاموش ہوئے۔ آپ کھانا کھاؤ بیٹا۔ حماد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دبدبائی آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ شہری نے بڑی دلچسپی سے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے اسے دیکھا جو بامشکل کانپتے ہاتھوں سے نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے پاس ہاسپٹل میں تھا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنی آنکھیں نیچے گرائے سپون کو اٹھاتے نیچے کی تو سامنے ہی اس کے سفید پاؤں تھے۔ شہری نے مسکراہٹ روکی اور سر اوپر اٹھایا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سنتے آئمہ بیگم نہال ہو گئی اپنے سپوت پر۔ حماد صاحب بھی مسکرائے سوائے احمد صاحب کے، جنہیں اس کا بہانہ جھوٹا ہی لگا۔ خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہی سب کو مار دیتا تھا۔ ابھی کیسی طبیعت ہے تمہارے دوست کی؟ حماد صاحب نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے وہ بولا اور سلیپر سے اپنا پاؤں آزاد کرتے اس نے سیدھا پری کے نرم و نازک پاؤں پر انگلیاں پھیری کہ پری کی اس لمس سے سانسیں اکھڑ گئیں۔ بے ساختہ اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ بسم اللہ، آئمہ بیگم نے فکر مندی سے کہتے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جو بھیگی آنکھوں سے کانپتے ہونٹوں سے شہری کے لمس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، پر وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کچھ تھا ہی نہیں یا سالوں کا بھوکا ہو۔ تم ٹھیک ہو اب؟ کھانسی رکتے دیکھ کر حوریہ نے پوچھا تو اس نے لب سختی سے دبا کر اپنا سر ہلایا پر اپنا پاؤں آزاد نہ کروا پا رہی تھی۔ اس کے لمس سے جس سے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کھا لیا ہے۔ وہ ایک اس ہی راستے کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تو شہری نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ نہیں بیٹا، ابھی نوالا ہی کتنے لیے ہیں تم نے؟ ٹھیک سے کھاؤ ورنہ رات کو بھوک لگے گی۔ آئمہ بیگم کے کہنے پر پری نے بے ساختہ ہی نفی میں سر ہلایا تو سب کا سر شہری کی جانب گھوما۔ وہ خاموشی سے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے بہرا ہو۔ اچھا بیٹا جاؤ، حوریہ کھانا لے کر آتی ہے۔ حماد صاحب نے اس کا ڈر سمجھتے ہوئے جانے کی اجازت دی تو ایک پل کے لیے بھی وہ رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ شہری کے لبوں پر تبسم پھیلا جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ شہریار کا پلان تیار تھا، وہ سب تیار تھے اپنے ہتھیار لیے۔ میپ میں بلوچستان میں جاوید راٹھور کے محل کے نقش پر بلیک مارکر سے گول کرتے، بلوچستان کے نواحی گاؤں کے قریب ایک گھر میں موجود تہہ خانے اور اس سے کچھ کلومیٹر دور بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر مارک کرتے اس نے میپ فولڈ کیا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلان کے مطابق ہم الگ الگ جائیں گے اور یاد رہے اگر کوئی بھی پکڑا گیا تو وہ ہمیں نہیں جانتا، اوکے؟ میجر شہریار نے ایجنٹ عالف، ایجنٹ مہک، کیپٹن فہد کو مخاطب کیا، جو الرٹ سنتے یک زبان بولے یس سر۔ ان کا جشن کا دن پرسوں ہے تو جاوید راٹھور نے پوری طرح سے اپنے آدمی پھیلا لیے ہوں گے، ہمیں کافی الرٹ رہنا پڑے گا۔ اور ہاں، الگ وقت تینوں فلائی کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اور پھر اس نے کسی پلان کی بابت کسی طرح کے سوال کا پوچھا پر انہوں نے نفی کی تو شہریار نے سر ہلا دیا۔ گڈ لک، شہریار کہتے اپنے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے عالف اپنے دونوں ساتھیوں سے ہاتھ ملاتا آل دا بیسٹ کہتے وہاں سے نکلا۔ زمان چوہان، اس نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ محل سے نکلتے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہر سے نکل کر گاؤں کے کچے راستوں پر گاڑی اتری۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتا آرام سے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ کنگ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنے سیاہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے قدم آگے بڑھایا۔ اس تہہ خانے کا کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف زمان اور لڑکوں کو ٹریننگ دینے والوں کے علاوہ، کیونکہ یہ اندر ایک تہہ خانہ نہیں تھا، یہاں پر دوسرے بھی تھے، جیسے اس چھوٹے سے گھر کے اندر دنیا بستی ہو۔ کنگ کو دیکھتے وہاں موجود عورت اور مرد جو اسے رہائش بنا کر رہ رہے تھے، لوگوں کی دکھاوے کے لیے ایک دم سر جھکائے سائٹ ہوئے اور اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اندر آ کر کنگ نے ایک روم کا دروازہ کھولا اور روم کی دیوار پر لگی
बड़ी सी तस्वीर को हटाए उसने वहां पर मौजूद दीवार पर अपना हाथ रखा तो रूम के फर्श तकसीम होकर अंदर सीढ़ियां नमूदार हुई। किंग मुस्कुराता नीचे उतरा। उसे देखकर उसके आदमी मुअद्दब होकर सलाम करने लगे, जिसे वो नजरअंदाज करता सरसरी सी नजर बाकी के तहखानों पर डालते एक के सामने रुक गया। उसे रुकते देखकर उसके आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो ब्लैक किंग ने मुंह पर रुमाल रखते अपना कंदम अंदर रखा। मुख्तलिफ पागल औरतों पर नजर डालते जब उसकी नजर एक पर टिकी तो सरसराती आवाज में बोला, मलका। कि सिमी की रूह फना हो गई। वो जो हुरुल ऐन के सिगरेट से जलाने पर पीठ पर रोती उंगलियां फेर रही थी, जानी पहचानी आवाज पर साकित रह गई। मेरी तरफ देखो मलका, देखो कौन आया है, तुम्हारा किंग। वो हंसता हुआ बोला। और थर थर कांपती सिमी ने बेहोश हुरुल ऐन को देखा, जिस पर कुछ देर पहले ही वो हैवान अपनी कई सिगरेट से उसका जिस्म जला चुका था। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरी शहजादी है। उसने रोते हुए हुरुल ऐन को खुद में भींच लिया, क्योंकि उस पागल को खतरे की बू आ गई थी कि उसकी शहजादी छीनने वाला है ये हैवान। भूल गई मुझे मलका। किंग आगे बढ़ आया और सिमी बेहोश हुरुल ऐन को खुद में छुपाने लगी। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे शहजादे की है। वो रोती हुई हूर को खुद में भींचने लगी। हा हा हा, हमेशा की तरह समझदार। पागल होकर भी मुझे मेरे इरादों को पहचानना नहीं भूली। इसे कहते हैं मलका जो अपने किंग की सोच से वाकिफ है। कहकहा लगाते उसने फटे कपड़ों में मलबूस हुरुल ऐन को देखा, जिसके बिखरे उलझे भाल घोंसले की तरह बन गए थे। किंग आगे बढ़ा और रोती हुई सिमी के सामने बैठा। उसे देखकर बाकी सारी औरतें कोने में दबकर छुप गई थीं। इसे माफ कर दो किंग, वो हाथ जोड़ने लगी। चटाक, जोरदार थप्पड़ किंग ने उसकी गाल पर मारा तो वो पीछे जा गिरी। उसने गुस्से से हुरुल ऐन का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर साकित देखता रहा। मैदे जैसी रंगत पर जगह जगह मिट्टी के दाग, भीगी पलकें, छोटी सी सुर्ख नाक, सूखे लब, फूले रुखसार। मतलब इतनी अजियत के बाद भी उसका इतना हुस्न बरकरार था तो पहले वो कैसी थी कि जमान उसके लिए जान देने लेने के लिए तैयार था। ब्लाइंड ब्यूटी। उसने अपने सियाह सख्त उंगलियां उसके चेहरे पर घुमाई। हाथ मत लगाओ, ये मेरे सईर की है। वो चीखती बिफर गई और किंग पर झपटने लगी कि किंग ने उसे बालों से जकड़ा। मर गया तुम्हारा सईर, समझ नहीं आता कितनी बार कहा है। वो नहीं आएगा, मार दिया है मैंने सईर को। सिमी रोती हुई उस हैवान को देखने लगी और अपने भाई मारने वाले लफ्ज पर थूक ब्लैक किंग के मुंह पर फेंका। वो नहीं मरेगा ऐसे, उसे अपनी शहजादी को लेकर जाना ही होगा। उसने चीखते नाखून किंग के मुंह पर मारे कि किंग ने उसके दोनों हाथ पकड़कर एक झटका दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे तहखाने में गूंजी। अम्मा, सईर। अपने दोनों टूटे हाथ पकड़कर वो दहाड़े मारने लगी। कहर बरसाती नजरों से उसे देखते किंग ने अपने मुंह पर उसकी थूक साफ की और उठकर हुरुल ऐन को बाहों में उठाया। नहीं, इसे छोड़ दो, मेरी शहजादी को छोड़ दो, तुम्हें उस जात का वास्ता। वो अपने टूटे हाथों का दर्द भुलाए खिसकती उसके पीछे आई, पर उसे चीखता रोता छोड़कर दरवाजा उसके मुंह पर बंद करते वो चला गया। सईर। दर्द से तड़पते ऐसी चीख मारी कि पूरा तहखाना गूंज उठा और आखिर में आंखें मूंदती नीचे गिर पड़ी, दर्द की ताब ना लाते। ही, मैंने कहा था ना, उसे मार देते हैं। ही, चली गई, वो चली गई, फिर आएगी, फिर आई, यहीं आएगी। वो औरत किंग के जाने के बाद बेहोश सिमी के पास आई, जो आज 4 साल बाद छुपा छुपा कर बैठी अपनी शहजादी को खो बैठी थी। नहीं बचा सकी थी उसे, अलबत्ता अपने हाथ जरूर तुड़वा चुकी थी। महल में दाखिल होते उसने एक रूम की राह ली जहां पहले ही डॉक्टर्स मौजूद थी। अंदर आकर उसने हुरुल ऐन को बड़े से किंग साइज बेड पर सुर्ख मखमल के बिस्तर पर लिटाया तो उसकी इजाजत मिलते ही लेडी डॉक्टर्स उसकी तरफ बढ़ी।
परसों رات کو جشن ہے اور مجھے یہ اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک چاہیے تاکہ میں ملکہ کے بعد سب سے اپنی نئی رکھیل کو انٹروڈیوس کرواؤں۔ اس کے حکم پر ڈاکٹرز نے جلدی سے سر ہلایا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ! حور العین کے جب جسم کا جائزہ لیا تو ان لیڈی ڈاکٹرز کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جہاں ہنٹر اور کاٹنے کے ساتھ تازہ تازہ سگریٹ سے جلانے کے نشان بھی تھے جگہ جگہ، اور وہ خوبصورت معصوم لڑکی گہری نیند میں پرسکون سو رہی تھی۔ میں جاؤں گی جشن میں، ببل چباتی مسکان اپنے بھائی سے بولی۔ کچن میں کھانا بناتے سعید نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ہمارا کیا کام وہاں؟ عارف نے اس کی بے جا ضد پر دانت پیسے۔ مجھے کنگ کی رکھیل کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کے غصے کا ذرا بھی اثر لیے بغیر بولی، کیونکہ اب وہ پہلے جیسی مسکان نہیں رہی تھی۔ دماغ خراب مت کرو، جاؤ ٹیبل پر کھانا لگاؤ۔ اس نے ٹی وی سے سامنے اسے ہٹاتے کہا تو مسکان کندھے اچکا گئی۔ جانا تو تھا ہی اسے۔ وہ بغیر سعید کی آنکھوں میں غصے کی پرواہ کیے اپنا کام کر رہی تھی۔ اتنے سال تینوں ساتھ رہے تھے، پر سعید اور اس کے بیچ ایک سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، سعید اس کے ضدی ہونے کی وجہ سے، تو مسکان اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں پستول تھمانے کی وجہ سے، جو وہ اب خود بھی چلاتی تھی اپنے بھائی کی ضد میں۔ اسے ہوش آیا تو مختلف آوازیں اپنے آس پاس سنتی خود کو اس کبھی ٹھنڈے کبھی گرم فرش کی بجائے نرم گداس بستر پر پا کر وہ گھبرا گئی۔ پر کچھ ہی دیر میں وہ جو خواب سمجھ رہی تھی اس کے تاثرات دیکھتے اسے بتایا گیا کہ وہ کل کے جشن کے لیے تیار ہونے والی ہے اور خود کو دماغی طور پر تیار کر لے، اور ابھی وہ بلیک کنگ کے محل میں ہے۔ حور العین نہیں جانتی تھی یہ بلیک کنگ کون ہے، کیا چاہتا ہے اس سے، اور کون سے جشن کی بابت اسے سمجھایا جا رہا ہے، پر ابھی خود کو سمی سے الگ پا کر وہ روتی چیخنے لگی کہ اچانک اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور وہ واپس غشی کی حالت میں چلی گئی، بغیر اپنے مرے ہوئے جسم سے التجا کیے۔ کیا ہوا؟ ہوش آیا اسے؟ بلیک کنگ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ یس، ہوش تو آ گیا تھا، پر ہوش میں آتے ہی کسی سمی کے لیے چیخ رہی ہے۔ ڈاکٹر حور العین کے اوپر کمبل ڈالتے معدب سی کنگ سے بولی۔ تو تم تینوں کس لیے ہو؟ سمجھاؤ، بہلاؤ اسے۔ مجھے کل رات کوئی مسئلہ درپیش نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم تینوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ غصے سے بولتا وہ ایک نظر حور العین کے خوبصورت چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، تو ڈاکٹرز نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کیسے سمجھائیں؟ اگر رکھیل ہی بنانا تھا تو اتنی اذیتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب تو اس کمسن لڑکی کے دماغ کی کیا حالات ہوں گے؟ Why he don't understand؟ ڈاکٹر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، ہم کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہیں، اسے بھلاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر 20 سالہ حور العین کے معصوم صورت کو دیکھتی بولی تو دوسری ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیسے بہلائیں گے؟ وہ سوال یہ دیکھنے لگی۔ یہ سمی وہی ہے نا جس کا ہم نے علاج کیا ہے کئی بار؟ ایک ڈاکٹر چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تو کیوں نہ کہیں اس سے کہ جشن میں جا کر کسی سے چھپ کر مدد مانگے سمی کو تہہ خانے سے نکالنے کے لیے۔ بوڑھی ڈاکٹرنی نے بھرائی آواز میں کہا، آر یو کریزی؟ تمہیں پتا ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوسری ڈاکٹر تقریباً چیخی۔ تیسری نے بھی حیرت سے پہلی والی ڈاکٹرنی کو دیکھا۔ یس آئی ایم کریزی، بیکاز مجھے وہ معصوم نہیں بھولتی۔ آج بھی جب آنکھیں مونتی ہوں تو اس کا روتا تڑپتا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کتنے سال گزر گئے ہیں اسے دیکھے ہوئے۔ کتنی منتیں کرتی تھی، اپنی جیولری اتار کر دیتی تھی کہ اس کے بھائی کو بلا کر لائیں۔ وہ ڈاکٹر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو دوسری نے گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ مجھے بھی۔ وہ امریکن ڈاکٹرز تھیں جو بلیک کنگ کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھیں۔ سمی سے پہلے بھی اور سمی کا بھی انہوں نے علاج کیا، پر آخر میں اس کا دماغی توازن کھو دینا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور انہیں دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم سمی کو غلط انجیکشن لگا کر پاگل بنایا تھا، صرف بلیک کنگ کی درندگی سے بچانے کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اوکے، ٹرائی کرتے ہیں، باقی رہی زندگی تو جئیں گے،
ورنہ اوپر ملیں گے۔ ان میں سے ایک رضامند ہو گئی تو تیسری بھی دونوں کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ بیسٹ؟ بیسٹ کیسا رہے گا؟ سنا ہے اس نے بلیک کنگ کے آدمی کو مارا ہے اور ایک لڑکی لڑکے کو بھی بچایا ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ عورت بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سنا تو ہم نے بھی ہے، پر وہ بیسٹ ہے، کافی رسک ہو سکتا ہے، کہیں اس معصوم پر آنچ نہ آئے ہماری بے وقوفی کی وجہ سے۔ ایک ڈر گئی، نہیں آئے گی، ضرور بچائے گی بوسیمی کو، آئی ایم 100% شور۔ اس کے اعتماد پر وہ کچھ ڈرتے ڈرتے سر ہلانے لگی اور پھر حور العین کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم تیار ہیں عالم۔ سعید کے کان میں لگے آلے سے شیر کی آواز گونجی۔ جشن اپنے عروج پر تھا، اس کی نظریں اور اس کی بھوری سرخ آنکھیں وہاں انٹر ہوتے ہی ہر ایک پر جمی تھیں، جیسے چہرے اپنے زیرک نگاہوں میں حفظ کر رہا ہو۔ آلف، فہد۔ اس کا مطلب تہہ خانے پر موجود فہد اور اپنی ٹیم کے ساتھ بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر موجود آلف کا تھا۔ نہ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھا، نہ انٹیلیجنس سے، نہ ہی میجر کرنل، کیپٹن یا پولیس کا آدمی تھا۔ وہ بیسٹ تھا، پاکستان کا بیسٹ، جس کے وجود میں آتے ہی بلیک کنگ کو خوش فہمی ہو گئی کہ اس کا بیسٹ وجود میں آیا ہے، پر وہ بے وقوف بھول گیا کہ وہ اس کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا گیا بندہ ہے، اپنے وطن کا، اپنی قوم کا بیٹا۔ جس طرح وہ بچوں پر ظلم کر رہے تھے، انہیں کیا لگا؟ شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہوگا اور اب ان کے اشاروں پر چلے گا۔ بے وقوف تھے جو اسے نہیں جان سکے۔ وہ ان کے ہی ناک کے نیچے کھیلتا رہا اور وہ اندھے ہو کر اس پر اعتبار کے دعوے بھرتے رہے۔ اپنا نام، خوف و دہشت پھیلانا ان کا پلان نہیں تھا، یہ اس کا پلان تھا، تاکہ مزید چھپے اپنے وطن کے دشمن اس سے ہاتھ ملانے کے لیے سامنے آئیں۔ اس اکیلے کا ارادہ تھا پاکستان کے دشمنوں کو دھول چٹانے کا، پر جب وہ کراچی میں تھا تب اسے پوری طرح سے آرمی کے لوگوں نے گھیر لیا اور اسے لے کر ایک تہہ خانے میں خفیہ جگہ پر آئے اور وہاں اسے اس کی بتائی گئی زندگی اور اس پر کیے گئے تشدد کی بابت پوچھا گیا۔ وہ خاموشی سے کرنل وجاہت کو بتاتا گیا، تب اسے ان کا ساتھ ملا اور وہ خاموشی سے واپس بلیک کنگ کے محل آ گیا۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ہے اور بیسٹ ہی رہے گا، پر پاکستان کی معصوم قوم کے لیے نہیں، اس کی طرف ناپاک نظریں اٹھانے والوں کے لیے۔ اس نے کتنے ہی ٹرک پکڑوائے تھے، کتنے ہی آدمی بوم بلاسٹ یا ایکسیڈنٹ میں مروائے، پر بلیک کنگ کو اس قدر اپنے بنائے گئے بیسٹ پر اندھا اعتماد تھا کہ اس نے اس کی طرف دیکھنا تو دور، سوچنا بھی بے وقوفی سمجھی۔ میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا کہ صرف اس کے کندھے پر بیٹھے مائک ہی سن سکے، اور شیر۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں وہاں سے داخل ہوتی مسکان پر پڑی تو اس کی رگوں میں خون لاوا بن کر کھول اٹھا۔ یہ اندر کیسے آئی؟ غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتے بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، گلے میں سکارف لپیٹے مسکان پر نظر پڑی۔ کون؟ شیر سمجھا نہیں اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے آفیسرز کو دیکھا۔ یہاں تو سب موجود تھے، حتیٰ کہ عارف بھی، عارف کی بے وقوف بہن۔ وہ چلتا ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت ابھی جاری تھی اور عالم چاہتا تھا کہ سب جمع ہوں، پھر ان پر اٹیک کیا جائے۔ پورا محل رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اوہ! شیر نے افسوس اور غصے سے عارف کو دیکھا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ عارف کے سامنے آیا تو اس نے سمجھتے ہوئے غصے سے دانت پیسے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے لیے ڈر و خوف سے اندر جانے کے لیے اٹھا۔ نہیں، عالم نے غصے سے کہا، تو شیر نے عارف کو اندر جانے سے روک لیا۔ بلیک کنگ کے آنے پر میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا، آہستہ آہستہ محل کے چاروں طرف صفایا کر لینا اور پھر مافیا گینگ کے آتے ہی اٹیک کر لینا۔ وہ انہیں ہدایات دیتے خاموش ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں قہر زمان کے ساتھ اس سے بھی مختلف تنظیم کے سربراہ ملنے لگے اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ کر سراہ رہے تھے بلیک کنگ کے دماغ کو۔ سعید خاموش چہرے پر سٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اچانک ہی اندھیرا چھا گیا، سارے محل کی تمام لائٹس آف ہو گئیں اور پھر ایک
स्पॉट लाइट सीढ़ियों से उतरते कदमों पर पड़ी। रेडी। उसकी नजरें जरा सी उठी और टांगों पर आईं। उसका डीप रेड फ्रॉक पीछे सीढ़ियों से मुलाजमीन उठाकर ला रही थी और उसके सिर्फ नाजुक सफेद पांव नजर आ रहे थे। यस, शेर की आवाज उसके कानों में पड़ी। गेम स्टार्ट। वो अपने मखसूस लहजे में बोला तो शेर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाकियों को इशारा दिया, आलिफ और फहद की टीम को भी। सईद की सीधी नजरें ऊपर उठीं लाइट के साथ और एक मासूम चेहरे पर साकित रह गईं। वो उसे चाहता नहीं था। क्या उस आइसक्रीम पार्लर के बाद, वहां से निकलने के बाद वो उसे भूल पाया था? उसके अंदर से कोई जवाब नहीं आया और उस ब्लाइंड ब्यूटी को वो देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता किंग के साथ कदम उठाती किसी शहजादी की तरह उतर रही थी। वो यहाँ कैसे आई? सईद बुड़बुड़ाया और उसके कदम नीचे रखने पर जहां बाकियों का सख्ता टूटा वहीं उसने मुट्ठियां भींची। न उसका दिल धड़क रहा था न दिमाग बातें कर रहा था, पर उसकी आंखें उसे यहाँ हरगिज नहीं देखना चाहती थी। किंग की मुस्कुराती नजरें सईद पर आईं, अपने बीस्ट पर और साकित खड़े जमान पर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! मुस्कान के मुंह से बेसाख्ता निकला। सईद ने घूर कर उसे देखा। वो हड़बड़ा कर एक आदमी के पीछे छुप गई। कम हियर माय बीस्ट। किंग ने सईद को अपने पास बुलाया तो सफेद लाइट उस पर छा गई। उसके साथ ही हुरुल ऐन ने आहट पर अपनी समातें बिछाईं। सईद ने आंखों से मुस्कान को वार्न किया कि यहां से हिली या किसी से बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। वो गहरा सांस भरता अपने कदम उठाता किंग के मुकाबले आया, जिसका एक बाजू हुरुल ऐन की नाजुक कमर को जकड़े हुए था। सईद ने वहां से नजरें हटाकर उसकी वीरान खाली आंखों में देखा, जहां जिंदगी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वहां मौजूद बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की तंजीम के सरबराहों की हवस भरी नजरें हुरुल ऐन के सफेद मैदे जैसी स्किन वाली नाजुक कमर पर थी, जिस पर किंग की काली उंगलियां साफ दिख रही थीं, जैसे देव ने परी को जकड़ा हुआ हो और वो पर भी न मार सके। इससे मिलो, ये है माय स्टोन मैन द बीस्ट, जो एक इंसान होकर हजारों पर भारी है, जिसकी ताकत हजारों मर्दों के बराबर है। मैंने एक 16 साल के लड़के से स्टोन मैन बनाया है, बीस्ट को वजूद में लाया है। इसमें किसी हैवान का डीएनए नहीं है। ये मेरा बनाया गया बीस्ट है, जो रहम लफ्ज से नावाकिफ है, जिसकी जिंदगी का मकसद किंग की रुकावट को मसलना है। ब्लैक किंग सईद को वहां दहशतगर्दों के सामने करते फखरिया बोल रहा था और सब उसके लफ्जों के साथ खतरनाक से खतरनाक तंजीम के सरबराहों की आंखों में जेलस सताइश देखकर उसका गैंडे जैसा वजूद और फैल गया। इसकी कीमत लगाओगे ब्लैक किंग? एक आदमी लड़की की कमर में बाजू डाले सईद को आगे पीछे से हैरत भरी नजरों से देखता बोला, जैसे वो कोई दूसरी मखलूक हो। और आलिम की आंखें कैमरा का काम सर अंजाम देती हर चेहरा कैद कर रही थी। हा हा हा, ब्रॉक डेविल तुम्हारे बस का नहीं। भड़कती आग है, जलाकर भस्म कर देगी। बिल्कुल जज्बात से पाक है। किंग कहकहा लगाता बोला और हुरुल ऐन खामोशी से सुनती गई बीस्ट की बाबत। अगर इंसान नहीं तो वो मेरी सिमी को कैसे बचाएगा? आंसू फिसल कर गालों पर गिरा, पर उन हैवानों में से किसी को कोई फर्क न पड़ा। आई लाइक स्टोन मैन। ब्रॉक डेविल के साथ खड़ी ब्लैक फार्म गर्ल सईद के सीने पर शर्ट के ऊपर हाथ फेरती बोली। शेर ने अपना उमड़ने वाला कहकहा बमुश्किल हलक में दबाया। बट आई एम बीस्ट। हकीकत का चेहरा दिखाते सईद ने गुस्से से उसे देखा तो वो हड़बड़ा कर आहिस्ता से हाथ हटा गई। बीस्ट क्यों, स्टोन क्यों नहीं? ब्रॉक डेविल ने दिलचस्पी से पूछा तो दूसरे भी उसे देखने लगे। पत्थर टूटने के लिए जन्म लेता है, बीस्ट गद्दारों को कुचलने के लिए। उसकी छोटी आंखों में अपनी सुर्ख जब्त किए लहू रंग आंखें डालते हुए वो बोला तो ब्रॉक डेविल अपनी आंखें झपकने लगा, उसकी आंखों में आग की तपिश से।
فرصت میں ملاقات کریں گے۔ وہ کنگ سے ہاتھ ملاتے ایک نظر بیسٹ پر ڈال کر باقیوں کی طرف چلا گیا۔ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ معصوم قوم کو نوچ کر ڈیول بننے والے، کبھی ہم جیسی قوم سے ٹکراؤ تو عقل ٹھکانے آئے۔ اس کی پشت کو دیکھتے جو صرف اس کی وطن کی محبت سے چور آنکھوں میں ایک پل کو دیکھ نہ سکا، پاکستان کے بیسٹ کو کیا پالے گا؟ واہ، دل خوش کر دیا، کنگ ہنستے ہوئے بولا تو سعید نے سر جھٹکا۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر مسکان پر جا رہی تھی جو عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتی آنکھیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل کیا اس طرح معصومیت دکھانے پر اس کی آنکھیں نوچ لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنوں کی نظر میں آ چکی ہے۔ ان حیوانوں کو معصومیت ہی کھینچتی تھی جس کی مثال اس کے ساتھ کھڑی لڑکی دے رہی تھی۔ یہ جشن ایک خفیہ تھا جو صرف کنگ کے آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس خفیہ جشن میں اس کا یوں آ جانا موت سے بھی بدتر سلوک کروا سکتا تھا جو یہ ضدی عورت نہیں جانتی تھی۔ اسے سنبھالو بیسٹ۔ کنگ کی نظریں جب ٹیبل پر کونیاں ٹکائے بیٹھی مسکان کے تیکھے نقوش کے ساتھ آنکھوں میں پھیلی معصومیت پر پڑی تو وہ حور العین کو بیسٹ کے حوالے کرتا وہاں سے جانے لگا۔ کنگ کے اتنی جلدی اس کی طرف دھکیلنے پر وہ ابھی کچھ کرتا کہ حور العین کسی مردہ وجود کی طرح لڑک کر اس کے سینے سے لگی۔ عالم بس سانس روک کر کھڑا رہ گیا، یہاں تک کہ خود کو سنبھالنے کے لیے حور العین کا کانپتا ہاتھ سرکتا اس کے سینے تک آیا اور آنسو لڑک کر اس کی شرٹ میں جذب ہوئے۔ میں سوچتی تھی زندگی حسین ہے، ہم سوچتے ہیں موت دردناک ہے، پر اب معلوم ہوا زندگی دردناک اور موت حسین ہے۔ اس کے لب سعید کے سینے پر ہل رہے تھے سرگوشی میں۔ وہ سانسیں روکے سن رہا تھا اس کی سرگوشیاں، اتنے میوزک میں بھی۔ تمہیں غداروں کو مارنے کا اتنا شوق ہے تو مجھے مار دو، میں اس رب سے رو کر دعا مانگتی ہوں کہ کنگ کو اتنی بدتر سزا دے جتنی معصومیت اس نے نوچی ہے۔ ان سب کی بد دعائیں مل کر اسے ایسی سزا ملے کہ وہ دوسری سمی کو نوچنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرا تم کیا حشر کرو گے اس غداری پر۔ وہ روتی ہوئی نیچے بیٹھی بغیر محفل کا خیال کیے اور سعید کے بوٹ پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی، سمی کو بچا لو، وہ تہ خانے میں ہے، اسے بچا لو بیسٹ، تمہیں رب کا واسطہ میری سمی کو بچا لو۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کے منہ سے انجیکشن اپنا کام آہستہ آہستہ دکھاتا سفید جاگ نکلنے لگی اور دماغ کی رگیں سن پڑنے لگی۔ جب اسے بچا لو تو کہنا تمہارا شہزادہ کھو گیا شاید، اور اب شہزادی نے آس چھوڑ دی، اسے اب نہیں چاہیے شہزادہ، میری سمی۔ سعید نیچے پڑی حور العین پر نظریں ڈالتے پیچھے قدم اٹھاتے بڑبڑایا، کون سمی؟ شیر کی آواز کان میں گونجی۔ سعید معاف دماغ سے محل سے بھاگا۔ بلائنڈ بیوٹی؟ مسکان کے بھاگنے پر جب کنگ واپس آیا تو وہاں بیسٹ کو نہ پا کر نیچے پڑی حور العین کو دیکھتا اسے باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حور العین بوجھل آنکھوں سے بیسٹ کی مکمل خاموشی اور خود کو موت کی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکرا دی اور ہاتھ کی پشت سے منہ سے جھاگ صاف کی۔ اس نے خود ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹرز کو کہا تھا کہ اسے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں کہ وہ سمی کو بچانے کا کہہ کر آنکھیں موند جائے۔ اب بچا ہی کیا تھا جینے کے لیے؟ نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ عزت تھی، نہ روح، نہ خواہش تھی، نہ آرزو، نہ تمنا، پھر جی کر کیا کرے؟ جب زندگی نے چند حسین پل پہلے ہی دکھا دیے تھے، اب تو درد باقی تھے جو سہنے تھے، اور وہ اندھی لڑکی ان کی کیا طابلہ تھی جس کی سانسیں سماعتیں آہٹ کو موت کا فرشتہ تصور کرتی تھی۔ کنگ نے آہستہ سے اسے بیڈ پر ڈالا اور اسے کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے ابھی صرف اپنے آدمیوں کے علاوہ کسی سے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کی رکھیل ہے، اور اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو مافیا گینگ کے آنے سے پہلے وہ اس کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے اپنے پنجے اس کے جسم پر گاڑے، حور العین کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی اور وہ کہا لگاتا اس پر جھکا، تم صرف میری ہو بلائنڈ بیوٹی، کنگ کی ہو، صرف میری رکھیل۔ اس کے جسم پر اپنے ناخن گاڑتے وہ بولا اور وہ مسلسل منہ سے جھاگ نکالتے تڑپنے لگی، تو کیا موت بھی اسے درد دے گی؟
ابھی وہ اس پر جھکا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا کہ ٹھا ٹھا کی آوازیں اور چیخیں اسے کھینچ کر ہوش کی دنیا میں لائیں۔ وہ بل کھا کر اٹھا اور حور العین سفید چہرے اور گردن پر بہتی ناک اور منہ سے سفید جاگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ عالم؟ شیر اسے بھاگتا باہر نکلتا دیکھ کر پیچھے آیا۔ وہ چاروں طرف سے سب کو گرا کر گھیر چکے تھے محل کو۔ سعید نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر زوردار دھاڑ مار کر شیر کو پیچھے دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے۔ راستے میں مت آنا۔ وہ پوری طرح حیوان بنا گاڑی سے لگے شیر کو انگلی سے وارن کرتا ایک نظر ڈال کر تیز بھاگنے لگا۔ اس نے شاید اتنی تیزی ٹریننگ میں موت کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نہیں دکھائی تھی۔ شیر نے اسے دیکھتے عارف کو گاڑی لے کر اس کے پیچھے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا نکلا پر دور دور تک اسے عالم دکھائی نہیں دیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ عارف پریشان سا بولا۔ شیر نے کندھے اچکائے۔ تہہ خانے کے سامنے پہنچتے فائرز پر اس نے دھاڑ مار کر ایک آدمی کی گردن کو دبوچا اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ عالم؟ فہد اسے وہاں دیکھ کر بولا تو شیر اور عارف بھی متوجہ ہوئے، پر وہ پاگل حیوان بنا کسی پر دھیان دیے بغیر جو بھی رکاوٹ آتی اسے کچلتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی خون سے سرخ تھے جس میں چمکتا خنجر ہر ایک کے سینے سے آر پار ہو رہا تھا۔ میری بہن سمیہ! زوردار لات سامنے سے آتے آدمی کو ماری اور اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر کچل دیا۔ سمیہ! چاروں کے کانوں میں نام گونجا اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ جس بہن کو ڈھونڈتے اس نے پورا پاکستان چھان مارا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ کیسا مذاق تھا قسمت کا! کیوں دونوں بہن بھائی کو ایسی زندگی دی جس سے ظلم بھی پناہ مانگے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک روم کے دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہوا، پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر دوسرے، تیسرے، تینوں روم خالی تھے۔ وہ واپس دوسرے روم میں آیا اور دیوار گیر لگی بڑی سی تصویر کو کھینچ کر نیچے پھینکا۔ عالم؟ پیچھے فہد کی آواز آئی تو وہ غصے سے مڑا۔ آواز نہیں، اس نے دھاڑ کر کہا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے زمین پر چلنے لگا۔ اسے تہہ خانے کا معلوم تھا اور یہ بھی کہ وہ ایک روم میں کنگ کی انگلیوں پر کھلتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی سمی وہاں ہے۔ سعید نے مڑ کر پھر دیوار پر ہاتھ مارا تو اس بار ایک جگہ پر لگنے سے اسے زبردست لائٹ کا جھٹکا لگا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ اٹیک! وہ دھاڑ کر بولا تو سب الرٹ ہوئے۔ شیر اپنی ٹیم کے ساتھ محل کے چاروں دروازوں سے اندر داخل ہوا۔ عالف اور اس کی ٹیم ایک ایک کر کے سب کو گراتے گئے اور ان کے ناپاک عزائم پر اپنے مضبوط قدم رکھتے گئے۔ فہد، مہک باہر سب کا صفایا کرتے ہر طرف دہشت گردوں کا خون بہانے لگے جن کی ناپاک نظریں ان کے وطن کی معصوم بچوں پر اٹھی تھیں۔ سعید نے یہاں وہاں دیکھ کر جب کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے خنجر کی نوک سے دیوار پر وار کرنے لگا۔ 1 2 3 کہ وہاں لگی ہینڈ چیکنگ مشین سائرن دینے لگی اور اس کے زوردار وار پر وہ حصہ اکھڑ کر باہر نکلا۔ سعید نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے کھینچ کر تاریں باہر کھینچی۔ لائٹ کا ایک زوردار جھٹکا اسے پھر لگا اس جگہ سے۔ اس نے جلدی سے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے ہاتھوں میں رنگین تاروں کو دیکھا اور تڑپ کر پیچھے مڑا تو اللہ شاید راضی ہو گیا تھا۔ تبھی فرش 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فہد، عارف، مہک بھی آئے۔ ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ انہوں نے اچانک ہی وہاں موجود پہرے داروں پر حملہ کیا کہ چیخ پکار مچ گئی۔ پورے 5 روم تھے جن میں لڑکیاں، بچیاں اور پاگل عورتیں قید تھیں۔ سمی؟ سعید پاگلوں کی طرح ہر روم میں جاتا ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگا اور عارف، فہد، مہک انہیں باہر نکالتے اپنی لائی گئی گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ وہاں موجود کئی عورتیں حاملہ تھیں جنہیں باہر کھڑی کچے راستے پر فوج کی طرف سے آتی گئی ایمبولینس میں احتیاط سے بٹھا رہے تھے کہ وہ روتی اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں انہیں اس قید سے نکالا۔ وہ دامن اٹھا کر رب سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ سمی؟
اور مت ستاؤ یار، اب بتا دو کہاں ہو۔ سعید کسی بچے کی طرح روتا اسے ڈھونڈنے لگا کہ جب وہ آخری روم کی طرف آیا تو دروازے پر ہاتھ رکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سمی، وہ پاگل بنا گرایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں شہزادے کو بتاؤں گی، اس نے میرے ہاتھ توڑ دیے۔ سعید نے جب قدم اندر رکھے تو ایک سی سختی آواز اس کی سانسیں روک گئی۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے ہر طرف اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہی نہیں آئے گا تیرا شہزادہ، وہ تمہاری شہزادی کو بھی لے گیا، اس پاگل عورت نے درد سے شدید بخار میں تپتی سمی کو کہا۔ بکواس مت کرو، وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی ورنہ اس کا وہ حال کرتی کہ وہ یاد رکھتی۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے اپنی سمی سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ لوٹے گا تو وہ میرے ساتھ قرآن پڑھے گا۔ بھرائی آواز میں وہ یاد کرتی سسکی، اور میں آ گیا تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنے۔ سعید کہتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت جیسی۔ صرف سعید کی سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ معصوم تھے تب بچھڑے تھے، آج سالوں بعد دنیا کے پاؤں تلے کچل کر ملے تھے، وہ بھی زخم چور چور۔ سمی، وہ چیختا نیچے پڑی، سمی کو کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مارنے لگا کہ سب پاگل عورتیں خوف سے دب کر کونے میں چلی گئیں۔ میری جان، میری زندگی، میری بہن اپنے اندھے بھائی کو کیوں دکھائی نہیں دی؟ کیوں میرے ساتھ فلموں والا سین نہیں ہوا؟ کیوں یہاں سے گزرتے تمہاری آہیں، تمہاری پکاریں میرے کانوں میں نہیں پڑی؟ کیوں میں بہرا ہو گیا؟ وہ اس کے سفید بالوں کو ہٹاتے ماتھے پر بوسے دینے لگا، پاگلوں کی طرح ہنسنے رونے لگا۔ تو مجھے مل گئی، عالم کو سمی مل گئی، اس کی بہن مل گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا بولا، شہزادے۔ سمی جو ہوش میں آتے ہاتھوں کے درد سے بخار میں تپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ وہ مر جائے گی، اپنے شہزادے سے نہیں مل پائے گی، پر اللہ کی نعمت دیکھو، اسے خوش ساکت کر دیا۔ ہاں، تیرا بد نصیب شہزادہ سمی، تیرا شہزادہ جو تمہیں بچا نہیں سکا، حیوانوں سے وہی بد نصیب شہزادہ آیا ہے۔ تم آ گئے، پر میرے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، اب میں کیسے تمہارے چہرے کو محسوس کروں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سامنے کیے تو سعید کے سینے میں خنجر کھونپ دیا کسی نے۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ ہی چلا رہی تھی، بس اس ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اس کا بھائی لوٹا دیا تھا۔ میں شکرانے کے نوافل کیسے ادا کروں گی؟ میری تو ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی۔ سعید کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا، اس نے سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری شہزادی کو لے کر آؤ، جاؤ، میں یہی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الگ ہو کر بولی تو سعید نے نفی میں سر ہلایا، میں تمہیں ایک پل بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح کہتے اسے بازوؤں میں لے کر اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی فہد عارف اندر آئے۔ یہاں سب پاگل ہیں، خیال کرنا، وہ ان دونوں سے کہتا کسی چھوٹی بچی کی طرح سمی کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ جاؤ شہزادے، کہیں وہ آخری سانسیں نہ لے رہی ہو۔ اس کی خوف زدہ آواز پر سعید کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ جاؤ عالم، جلدی جاؤ، تمہاری وہ شہزادی جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ سالوں بعد اس کا دل گنگنایا اور سعید عالم کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اس نے احتیاط سے سمی کو پچھلی نشست پر ڈالا اور مہک کو اس کے پاس بٹھا کر عارف کو گاڑی کو لے جانے کا حکم دیا اور خود مڑا، اسی ہی تیزی سے جس تیزی سے صدیوں بعد اپنی بہن سے ملنے کے لیے بھاگا تھا۔ وہ ابھی فائرنگ کی آوازیں سن رہا تھا، حیران تھا کہ کس نے جشن کی بابت پولیس کو بتایا۔ اوہ، وہ لڑکی! غصے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے مسکان یاد آئی تو چیخا۔ اچانک ہی ٹھا ٹھا کی آواز سے دروازہ نوک ہونے لگا۔ کنگ، دروازہ کھولو! زمان کی آواز سنتے وہ بھاگ کر دروازے پر آیا اور اسے اندر کر کے دروازہ واپس بند کر دیا۔ کنگ زمان پر چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے گولیوں کی آوازیں کیوں ہیں؟ پولیس کو کیسے معلوم ہوا جشن کا تم نے غداری کی ہے مجھ سے زمان؟ کنگ نے زمان کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ کا مکہ مارا، وہ جا کر سائڈ ٹیبل سے لگا۔ بلائنڈ بیوٹی چھیننے کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، حرام خور!
اس نے جھک کر زمان کو اٹھایا اور سامنے کرتے دھاڑا، پاگل مت بنو کنگ، نکلو یہاں سے، پاک فوج کے لوگ آ گئے ہیں۔ زمان نے خود کو چھڑواتے چیخ کر کہا کہ جاوید ساکت رہ گیا۔ بیسٹ کہاں ہے؟ میرا بیسٹ؟ اپنی موت سامنے دیکھتے وہ بولا، نکلو بتاتا ہوں جلدی، اس کی بہن اسے مل گئی ہے، نکلو جلدی۔ سیڑھیوں پہ دھب دھب کی آوازیں سنتے زمان نے کھینچ کر اسے آگے کیا اور کنگ کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کا بیسٹ اس کی بہن سے مل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو سارے جذبات اس میں مار دیے تھے، پھر کیسے وہ اپنی بہن کے پاس پہنچا؟ کس نے اسے پہنچایا؟ حور العین کے بے ہوش وجود پر کنگ ایک نظر ڈالتا موت کے خوف سے سرنگ والے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندھیرے میں آگے بھاگتے ہوئے دونوں بحری جہاز میں بیٹھے اور ایک نظر اس سرنگ پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تمہیں مجھے وہ لڑکی واپس دینی ہوگی زمان، کیسے بھی کر کے۔ کافی دور نکلنے کے بعد سمندر کے نیلے پانی کو دیکھتے جاوید بولا، موت ہمارے پیچھے ہے اور تمہیں لڑکی کی پڑی ہے۔ زمان نے غصے سے کہا، ہاں ہاں ہاں، موت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی زمان، مجھ تک پہنچنے سے پہلے موت خود ڈر جائے گی۔ وہ کہاں لگاتے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کنگ، تمہارا بیسٹ گیا ہاتھ سے، اب تم خالی ہو، خالی ہاتھ، صرف میں ہوں۔ زمان غصہ ضبط کرتے بولا، صرف میں ہوں جسے تم نے دھوکہ دیا تھا ایک لڑکی کے لیے۔ یہی تو غم ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اپنی بہن کی محبت میں اندھا ہوا، مجھے مشکل وقت میں نہیں پہچانا۔ زوردار پنچ دوسرے ہاتھ میں مارتے وہ بولا، کہاں چلنا ہے؟ زمان نے پوچھا۔ قطر چلو، وہاں پر ایک تنظیم نے مجھے انوائٹ کیا ہے، پرسوت سا وہ بولا۔ واپس اپنے پہلے والے ٹھکانے پر؟ زمان نے تمسخر سے دیکھتے کہا، ہاں، کچھ وقت کے لیے چھپنا بہتر ہے، پھر آؤں گا اپنے بیسٹ اور بلائنڈ بیوٹی کے لیے، خالی ہاتھ نہیں۔ کنگ مکروہ لہجے میں کہتا حور العین کے وجود کا گداس پن اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے پاگل ہو رہا تھا، اور جا کر روم میں بیٹھا سوچوں میں ڈوبا منہ سے شراب کا گلاس لگا لیا۔ اسے معلوم تھا کبھی نہ کبھی فوج اس پر ضرور اٹیک کرے گی، اس لیے اس نے ہر جگہ سے سرنگیں بنا رکھی تھی، خفیہ راستے جو کسی کو معلوم نہیں تھے، اور ہر راستہ سمندر تک رکتا تھا اور وہاں اس کا جہاز تیار رہتا تھا۔ پر جب سے اس نے بیسٹ کو وجود میں لایا تھا، اسے پکڑے جانے کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ہی سالوں میں وہ پورے پاکستان پر اپنے پنجے گاڑ چکا ہوگا۔ اس کے بیسٹ کے وسیلے پر کیسی شکست کھانی پڑی کہ خالی ہاتھ لوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ کتنے گینگ تنظیموں کو پکڑوا دیا تھا۔ اب قطر کی تنظیم اسے سہے گی کہ نہیں، پر اسے یقین تھا وہ ضرور اسے اپنائیں گے۔ آخرکار ان کی تنظیم کا حصہ رہ چکا تھا بچپن سے۔ بلائنڈ بیوٹی، میں ضرور لوٹوں گا تمہارے لیے، تمہیں پانے کے لیے۔ تمہاری 2 منٹ کی قربت نے اس کنگ کو پاگل کر دیا ہے۔ یہ کنگ اب صرف تمہارا ہے اور تم اس کی۔ ہم ملیں گے پھر ایک ہونے کے لیے۔ وہ عزم سے کہتا اس کی غیر معمولی حسن کو اپنی آنکھوں میں بسائے گھونٹ پر گھونٹ پڑ رہا تھا کہ آنکھوں میں نشہ چڑھنے لگا۔ رات کا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں اس نے لوٹ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاتھ میں ریموٹ لے کر اس نے سرخ بٹن کو پریس کیا اور ساتھ کہکہے لگائے بے بانک۔ So my dear listeners, that was the end of episode 11 of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.